अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान और शुक्र अज़ीम कि उसने हमें अल्लाह के पाक नाम से इस तकरीब के आगाज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। बज़्म फ़िक्र इक़बाल पिछले 2 साल से रावलपिंडी में फ़िक्र इक़बाल लेक्चर्स का एहतमाम करती हैं और 15 रोज़ा लेक्चर्स बाकायदगी से इनेकाद पज़ीर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इक़बाल जो इस्लामी मुफ़क्किर और फ़लसफ़ी हैं, उनका पैगाम नौजवानों तक पहुँचाने के लिए हम कोशिश हैं और नौजवानों को ये बताते हैं कि कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। और सजदे शब्बीरी और ज़रब यदुल्लही जो इस्लाम के दामन में हैं, उनकी बाज़याफ़्त के लिए नौजवानों को फ़िक्र इक़बाल से आगाही दी जाती है और नौजवानों की तरबियत के लिए ये ज़रूरी है कि इक़बाल ने जो कुरान का, सुन्नत का, सीरत का पैगाम खूबसूरत अंदाज में अपनी फ़िक्र में कौम तक पहुँचाया है, अपने इस राहबर व रहनुमा की ये खूबसूरत बातें खूबसूरत अंदाज में नौजवानों को बताई जाएं। कौम के दामन में इससे बड़ा कोई असासा नहीं होता कि इक़बाल जैसे रहनुमा उसके दामन में हीरों की तरह चमक रहे हों। अज़ीज़ अहमद ने अपनी किताब के आगाज़ में ये जुमला लिखा है कि इक़बाल एक ऐसे गहरे समंदर की मानिंद है कि जो हीरों जवाहरात से भरा हुआ है। इसकी जितनी गहराई में उतरते जाएंगे उतने हीरे और जवाहरात से आप अपना दामन भर लेंगे। लेकिन बात यह है कि उतरना पड़ता है इसके लिए गहरे समंदर में, लबे साहिल किसी के हाथ गौहर ही नहीं आया। आज इसी समंदर में गौताज़नी करने के लिए हमने माहिर गौताखोर कह लें, गौताज़न कह लें, उन्हें यहाँ पे दावत दी है जो इक़बाल की फ़िक्र में साइंसी शऊर से हमें आगाह करेंगे। मैं चूँकि इक़बाल का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और तलबा मेरा असासा हैं, तालिब इल्माना अंदाज़ में ही उन्हें पढ़ाता हूँ और आज भी यहाँ पे बहुत से तलबा मेरी दरख्वास्त पर हाज़िर हैं, मौजूद हैं। उनकी थोड़ी सी तरबियत करना मकसूद है, नोट भी करते हैं मोहब्बत से वो मेरी बातों को। तो इक़बाल की किताब है प्याम मशरिक़, आइंस्टाइन के नाम से उसमें एक नज़्म है। मेरी दरख्वास्त है कि ये ज़रूर पढ़िएगा। इंशाअल्लाह इक़बाल की फ़िक्र में साइंसी शऊर से हम अच्छी तरह आगाह होंगे और हमें इक़बाल की फ़िक्र में साइंसी शऊर का शऊर आएगा। एक छोटा सा वाक़या मैं तमहीदन अर्ज़ करके, चूँकि आज मैं मेहमान हूँ लेकिन मेहमान ने भी कुछ मेज़बान हूँ और मेज़बान ने भी कुछ मेहमानों के सामने पेश करना होता है, तो एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रखता हूँ कि एक नौजवान उनकी खिदमत में आए कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि साइंस में मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, इक़बाल से मिलें और उनसे मशवरा करें कि क्या किया जाए अब आगे। तो इक़बाल ने ये कहा कि मैं तो तुम जैसे किसी नौजवान का इंतज़ार कर रहा था। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन का मेरे पास ख़त है कि उसके पास एटमी तवानाई के कुछ राज हैं जो जर्मन वाले उससे लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तुम फौरी तौर पे मेरा ख़त लेकर वहाँ चले जाओ और अपने 5 साल इस मिशन के लिए वक्फ़ कर दो। अगर मुझे इस मिशन के लिए
گھر گھر مانگنے کے لیے بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ میرے والد نے اتنا خرچہ کر کے مجھے قوم کی خدمت کرنے کے لیے یہاں نہیں بھیجا تھا، تو آج تک وہ بات جو ہے وہ آئی گئی ہو گئی، اور اقبال کو اس کا خاصا افسوس رہا۔ ایک اور واقعہ بھی اس مستند کتاب میں، جو اقبالیاتی تحقیق میں مستند حوالہ ہے، اس میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ لاہور میں ایک صاحب اقبال سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، تو پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں فزکس اور کیمسٹری پڑھتا ہوں، اور ساتھ ہی بتایا کہ پروفیسر کامپٹن یہاں پر آ رہے ہیں لیکچر دینے کے لیے، جو نوبل انعام یافتہ ہیں وہ کل لیکچر دیں گے۔ تو اقبال وہاں پر پہنچ گئے، اور اس سے پہلے ان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت میں نے سمجھنے کے لیے ریاضی کا مطالعہ بھی کیا ہے، اور ڈاکٹر رضی الدین صدیقی جو ہیں، جو سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، بہت بڑے سائنسدان تھے، محقق تھے، نظریہ اضافیت پر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، اور یہ اقبال کے کہنے پر لکھی تھی، اور ان کی اپنی کتاب ہے اقبال کا تصور زمان و مکان اور دوسرے مضامین۔ اس میں اقبال کا تصور سائنس بھی اور اقبال کے سائنسی نظریات بھی ایک مضمون ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھا ہے۔ اس مستند سائنسدان نے اور عالم نے اور محقق نے اقبال کے نظریات پر مضمون اپنی اس کتاب میں لکھے ہیں، اقبال کا تصور زمان و مکان۔ اسے بھی دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تو وہ صاحب لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ اگلے دن جب لیکچر میں وہ پہنچے تو اقبال پہلے سے وہاں موجود تھے۔ پروفیسر صاحب کا لیکچر ہو گیا، اس کے بعد سوال جواب کا مرحلہ جب آیا تو اقبال نے ایسے عالمانہ سوالات کیے، خاص طور پر نظریہ اضافیت کے حوالے سے، کہ پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب زچ ہو گئے، اور آخر تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ سائنس ان جوابات کا کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتی۔ تو اقبال جو ہیں وہ سائنس اور روحانیت کو ایک سمجھتے تھے، اور انہوں نے صوفی کو، سائنسدان کو جو تجربہ گاہ میں بیٹھ کر تجربات کرتا ہے، اسے بھی صوفی کہا ہے، اور مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ وہ سائنس کو ساتھ لے کر چلیں، اور روحانیت کے ساتھ جب اسے ملا لیں گے تو پھر یہ صورتحال ہمارے سامنے یقیناً آ جائے گی کہ اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں، اس کا فاصلہ جو ہے ایک جست میں عبور کیا جا سکتا ہے۔ نظریہ اضافیت کو اقبال نے اپنے خطبات میں اس حوالے سے استعمال کیا ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، جن کا تعارف میں یقیناً نہیں کرواؤں گا، کیونکہ ساری دنیا ان کی خدمات سے، تعلیمی خدمات سے، تحقیقی خدمات سے، اقبالیاتی خدمات سے آگاہ ہے۔ اور آج کی صدارت فرما رہے ہیں جناب افتخار عارف صاحب، ہمارے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ مجھے آج سہولت ہے کہ یہ شخصیات تعارف کی محتاج نہیں ہیں، سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور خاص طور پر ڈاکٹر انوار احمد صاحب مہمان اعزاز ہیں آج کے۔ وہ ملتان سے تشریف لائے ہیں، چیئرمین رہے یہاں پہ اکادمی ادبیات کے، چیئرمین رہے ہیں مقتدرہ قومی زبان کے، اور شعبہ اردو کے چیئرمین کئی سالوں تک رہے ملتان میں، اور کئی اداروں کے سربراہ بھی رہے، اور اردو میں اقبالیات میں بے شمار تحقیقی خدمات انجام دے چکے۔ ہمارے دو مہمانان اعزاز محترم جلیل علی صاحب اور احسان اکبر صاحب۔ آج کا کلیدی خطبہ جو ہے وہ فلسفہ سائنس کے استاد محترم پروفیسر ادریس آزاد صاحب عطا فرمائیں گے۔ ان سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں پروفیسر ادریس آزاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گفتگو کا عنوان ہے اقبال کے مطالعہ سائنس کا تنقیدی جائزہ، اور میں صرف 3 ایسی میجر سائنسی تھیریز کا ذکر کروں گا اقبال کے حوالے سے، جنہوں نے بریک تھروز کیے، جن میں اضافیت، نظریہ اضافیت، کوانٹم فزکس اور نظریہ ارتقاء۔ اقبال کے ہاں سائنس کا ہر
شعبہ ہے، لیکن میں نے ان 3 کو اس لیے چنا ہے کہ یہ خاص ایسی تھیریز ہیں جو ان کامن سینس کی جس میں باتیں ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی پیچیدہ فلسفیانہ نقطے کو سمجھ رہا ہے یا نہیں. تو اس لیے میں نے یہ 3 تھیریز کا انتخاب کیا ہے. نظریہ اضافیت کا تعارف کرواتے ہوئے اقبال لکھتے ہیں، ود آئنسٹائن space is real but relative to the observer. He rejects the Newtonian concept of an absolute space. The object observed is variable. It is relative to the observer. Its mass, shape, and size change as the observer's position and speed change. Movement and rest too are relative to the observer. There is, therefore, no such thing as a self-subsistent materiality of classical physics. اسی پیرے کے تناظر میں اقبال آگے لکھتے ہیں کہ آئنسٹائن کے ہاتھوں نظریہ اضافیت کے ذریعے نیوٹونین مٹیریلزم پر کاری ضرب لگی. نیوٹونین مٹیریلزم کیا تھی؟ کلاسیکل میکینکس جس کے ذریعے انڈسٹریاں لگیں، مشینیں بنیں، سٹیم انجن بنا، جہاز چلے، ملیں لگیں، وہ ساری سائنس جو ماڈرن سائنس کہلاتی ہے، اس سے وہ جو ساری سائنس جو ماڈرن عہد کہلاتی ہے، اس دور کی سائنس وہ ہے کلاسیکل میکینکس. تو کلاسیکل میکینکس پر ریلیٹیویٹی کے ذریعے بقول اقبال کاری ضرب پڑی. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مادیت جو تھی وہ اس فلسفی میں سے نکل رہی تھی جو کلاسیکل میکینکس کی فلسفی تھی، جس میں ریلیٹیو نہیں تھیں چیزیں، ساری چیزیں ایبسلیوٹ تھیں. ایک کائنات میں ایک ایسی گھڑی لگی ہوئی تھی جو پوری یونیورس کی ایک گھڑی تھی. ٹائم سب کے لیے ایک تھا، اسپیس سب کے لیے ایک تھی. نیوٹن کہا کرتا تھا کہ اگر سارے ستارے سیارے اچانک غائب ہو جائیں تو تب بھی یہ جو وائڈ ہے، یہ جو خلا ہے، یہ یوں ہی کھڑا رہے گا ایسے خالی. نیوٹن کے زمانے میں ہی ایک فلاسفر لائبنز نے نیوٹن کے ساتھ مناظرے کیے، بحثیں کیں کہ ایسا نہیں ہے، مکان کا انحصار مادے پر ہے، مادہ جہاں تک دور چلا گیا ہے وہاں تک مکان پھیل گیا ہے. اگر مادہ واپس آ جائے تو مکان اس کے ساتھ ہی واپس لوٹ آئے گا، جیسے غبارہ پھولتا یا بند ہوتا ہے. تو لائبنز کی اور نیوٹن کے جو مباحث تھے اس وقت اس میں نیوٹن جیت گیا. مشہور ایکسپیریمنٹ ہے جو اس نے پیش کیا تھا، بکٹ ایکسپیریمنٹ. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کو یہاں بیان کروں. تو نیوٹن کا مکان جو ایبسلیوٹ مکان تھا وہ اس فلسفی کی جان ہے، اور نیوٹن کا زمانہ جو مطلق یعنی ایبسلیوٹ زمانہ تھا وہ اس سائنس کی جان ہے جسے کلاسیکل میکینکس کہتے ہیں. آئنسٹائن کی ریلیٹیویٹی سے وہ کیسے ٹوٹ گیا، اس پر کیسے کاری ضرب لگی کہ مادیت کی جو فضا چھائی ہوئی تھی اس وقت اس ایبسلیوٹزم کی وجہ سے کہ کائنات ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ختم ہو گئی. کائنات ازلی نہیں ہے. ریلیٹیویٹی کی وجہ سے پتہ چلا کہ بگ بینگ ہوا تھا، کائنات اس سے شروع ہوئی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ چھوٹا سا پیریڈ ہے جس کے لیے بنی ہے، پھر نہیں ہوگی. ہر چیز جو ہے وہ ریلیٹیو ہے دوسری سے، کوئی چیز بھی ایبسلیوٹ نہیں ہے، کوئی بھی کائنات میں ایک ذرہ بھی ایبسلیوٹ کہیں پہ نہیں ہے، ہر چیز دوسری کے ساتھ ریلیٹیو ہے. یہ نتیجہ نکلا. اس نتیجے کی وجہ سے اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے جن کی ضرورت پیش آئی یہاں آج پڑھنے کی مجھے، کہ اقبال کے الفاظ میں آئنسٹائن کے ہاتھوں نیوٹن کی مادیت پر کاری ضرب لگی. اس کے بعد آئنسٹائن کے ہاتھوں صرف اس مادیت پر اس لیے ہی کاری ضرب نہیں لگی کہ کائنات کا بڑا سا فلسفیانہ مسئلہ حل ہوا، بلکہ اس لیے بھی کاری ضرب لگی کہ جو ماس ہے، اس موبائل میں ماس ہے، اس کو تولیں تو ویٹ جو ایک الگ چیز ہے ماس کے برابر ہوتا ہے زمین پہ، اور اگر زمین سے باہر تولیں تو وہاں ویٹ نہیں تولا جا سکتا خلا میں، تو صرف ماس کو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں ماس کتنا ہے، اس لیے ویٹ الگ چیز ہے اگرچہ ہوتے دونوں ایک برابر ہیں. تو اس میں ماس ہے، زمین پہ تولیں گے تو وہ ویٹ میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں آدھا کلو ماس ہے. اس کی پرانی تعریف کیا تھی؟ کلاسیکل میکینکس میں اس کی تعریف تھی کسی جسم میں مقدار مادہ
اس کا ماس ہے کہ اس میں کتنے ایٹمز ہیں گن لیں، کتنے مالیکیولز ہیں گن لیں، تو وہ اس کا ماس ہے۔ آئنسٹائن نے کہا کہ یہ تعریف غلط ہے اور یہ پوری نہیں اترتی۔ ریلیٹیوٹی کے مطابق ماس ریلیٹیو ہے۔ اگر آپ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک کھڑی ہوئی دیوار کا وزن آپ کے لیے اور ہے، اور اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے دیوار کا وزن اور ہے، کیونکہ اگر آپ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ دیوار میں لگ جائیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا جو مومنٹم ہے وہ اس دیوار میں اس کا وزن اس کی وجہ سے بڑھ گیا ہے، آپ کی سپیڈ کی وجہ سے۔ اگر آپ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایک بچہ گیند سے کھیل رہا ہے تو اگر آپ اسی سمت پہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں جس سمت میں گیند جا رہی ہے تو وہ گیند آپ کے لیے سلو ہے اور اس بچے کے لیے وہ 100 کلومیٹر کی رفتار پر ہے، تو اس گیند کا ماس کم ہو گیا ہے آپ کے لیے صرف آپ کے دوڑنے کی وجہ سے۔ ماس ریلیٹیو ہے، مومنٹم ریلیٹیو ہے۔ ہر وہ چیز جو ہم کہتے تھے پکی ہے وہ پکی ہے ہی نہیں، وہ ہر چیز ہمارے آبزرور کے، ہمارے دیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس وجہ سے آئنسٹائن نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے بتایا کہ ماس ریلیٹیو ہے، جسامت ریلیٹیو ہے، شکل ریلیٹیو ہے۔ ہمیں دوڑتے ہوئے اگر ہم جائیں گے تو چیزیں ہمارے لیے تھوڑی سی سکویزڈ ہیں ان ریالٹی، ناٹ ان جسٹ آور پرسیپشن۔ شیپس ریلیٹیو ہیں، حرکت ریلیٹیو ہے، سکون ریلیٹیو ہے، یہ سب کے سب اضافی ہیں، کچھ مطلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ آئنسٹائن کے نظریے سے پرانی مادیت پر کاری ضرب لگی۔ اقبال نے کہا کہ آئنسٹائن کی کائنات حقیقی تو ہے، جیسے آئیڈیالسٹ مانتے تھے کہ کائنات حقیقی ہی نہیں ہے، ہمارا خواب ہے۔ اقبال نے کہا کہ آئنسٹائن کی کائنات حقیقی تو ہے لیکن ناظر کے لیے اضافی ہے۔ یہ سبسٹینس کیا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کائنات ہے، یہ ناظر کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ اور طرح کا ہے۔ آپ کے لیے اور ماس ہے چیزوں کا، اور شکل ہے چیزوں کی، اور قد ہے چیزوں کا، اور فاصلے ہیں اور ڈسٹنسز، اور میرے لیے اور ہیں۔ جب ہر ایک کے لیے اور ہیں تو کائنات کا اصل سبسٹینس، اصل مواد کیسا ہے وہ ہمارے لیے ان نویبل ہے، جیسے کہ کانٹ نے بھی کہا تھا۔ لیکن کانٹ اور آئنسٹائن میں یہ فرق ہے کہ کانٹ کا زمانہ، آئنسٹائن کا زمانہ اور مکان معروضی ہے، باہر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ذہن سے باہر بھی۔ اقبال کے بعد نیوٹن کی مادیت، آئنسٹائن کے بعد نیوٹن کی مادیت ختم ہو جاتی ہے اور ہر ناظر کا اپنا زمان و مکان آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، اس غلط فہمی کا بھی اقبال نے ذکر کیا۔ اب یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایک ماہر ہی سمجھ سکتا ہے، ایک عام آدمی جو شوق سے پڑھ رہا ہو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اقبال نے کہا کہ اس سے یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ ناظر جو ہے کائنات اس پر انحصار کرتی ہے، اور بالآخر اقبال نے نام بھی لکھا ایک فلسفی کا جو اس غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ اقبال نے لکھا ویلڈن کار اس غلط فہمی کا شکار ہوا کہ اس نے سمجھ لیا کہ کائنات ایک ناظر کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، کوئی دیکھے گا تو کائنات کی انٹرپریٹیشن ہو سکے گی، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کائنات کی انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکے گی۔ اقبال نے کہا یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس کو آئیڈیالسٹک انداز میں دیکھتے ہیں۔ کائنات معروضی ہے، آپ اقبال نے لکھا وہاں کیمرہ رکھ دیں، وہاں سے آپ اپنی نظریں ہٹا لیں۔ ایک پوائنٹ مقصد ہے کہ ایک پوائنٹ سے جس کے کوآرڈینیٹ سسٹم ہوں گے ایکس وائی زی، اور اوریجن زیرو میں آپ کا پوائنٹ ہوگا، وہ کائنات میں کہیں بھی آپ رکھ دیں گے تو وہاں سے دیکھی جائے گی کہ کائنات کیسی ہے۔ باقیوں کی کائنات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیسی ہے، یہ آبجیکٹیولی ریئل بات ہے، اور یہ بہت چونکا دینے والی بات تھی۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ آئنسٹائن کے ہاتھوں نیوٹن پر کاری ضرب لگی، نیوٹن کی مادیت پر۔ چنانچہ جب زمان و مکان پھیلتے اور سکڑتے ہیں تو پھر مکان کی معروضی حیثیت بھی قائم بالذات مواد کی بجائے فقط باہم مربوط واقعات کے نظام میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اقبال کے الفاظ بول رہا ہوں۔ چنانچہ جب زمان و مکان پھیلتے اور سکڑتے ہیں تو پھر مکان کی معروضی حیثیت، بیرونی دنیا میں جو مکان ہمیں دکھائی دیتا ہے، کسی قائم بالذات، یعنی جو ہم پہلے سمجھتے تھے نیوٹن کے زمانے میں کہ قائم بالذات ہے مکان، اپنے آپ میں قائم رہے گا، ہماری وجہ سے نہیں ہے مکان۔ آئنسٹائن نے کہا مکان ہماری وجہ سے ہے، زمانہ ہماری وجہ سے۔ تو قائم بالذات مکان اور زمانہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور کائنات ایسی ایگزسٹ نہیں کرتی، ایسا کوئی مواد نہیں ہے، بلکہ یہ مواد کی بجائے جو کچھ بھی ہے یہ باہم مربوط حوادث کا ایک نظام ہے، ایک ربط ہے۔
یہاں اگر ہم دیکھ لیں کہ اقبال کے اپنے الفاظ ہیں، سبسٹینس فار ماڈرن ریلیٹیوٹی فزکس از ناٹ اے پرسسٹنٹ تھنگ قائم بذات مواد ود ویریبل اسٹیٹس بٹ اے سسٹم آف انٹر ریلیٹڈ ایونٹس. لیکن یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ریلیٹیوٹی کیا تھی، اسپیشل ریلیٹیوٹی، تو اگلے پیسیجز میں ہم اقبال کی دانائی کو سمجھ پائیں گے کہ ان کے تبصرے اس پہ کیا تھے، ان کے کمنٹس کیا تھے. اسپیشل ریلیٹیوٹی کے دو پاسچولیٹ ہیں. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اسپیشل ریلیٹیوٹی کے دو پاسچولیٹس ہیں. نمبر ایک کہ لاز آف فزکس جو ہیں وہ ہر انرشل فریم میں ویلڈ، ایکولی ویلڈ ہیں. لاز آف فزکس جو ہیں وہ ہر انرشل فریم میں ایک جیسے ہیں. اور اسپیشل تھیوری کا دوسرا پاسچولیٹ ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ ہر آبزرور کے لیے ایک جیسی ہے. میں دہراتا ہوں، اسپیشل تھیوری کے دو پاسچولیٹس ہیں کہ لاز آف فزکس جو ہیں وہ ہر انرشل فریم میں ایک جیسے ہیں، اور دوسرا پاسچولیٹ ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ ہر آبزرور کے لیے ایک جیسی ہے. اب پہلے پاسچولیٹ میں ایک لفظ آیا انرشل فریم، تو یہاں بہت سے طلبہ ایسے ہو سکتے ہیں جو سائنس کے نہ ہوں، اس لیے میں انرشل فریم بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. انرشل فریم یہ کمرہ ہے. انرشل فریم ایک جہاز کے اندر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کانسٹنٹ ویلاسٹی سے چل رہا ہوتا ہے، اور ایک ایئر ہوسٹس ٹرالی لے کر آ رہی ہوتی ہے اور کوئی چیز گر نہیں رہی ہوتی، تو وہ ایک جہاز کے اندر والا جو کمرہ ہے وہ ایک انرشل فریم ہے. انرشل فریم وہ ہوتا ہے جو بے شک باہر سے چل رہا ہو لیکن اس کی ویلاسٹی اتنی کانسٹنٹ ہو کہ ہم ایک گلاس میں جگ سے پانی ڈال سکیں اور وہ ادھر ادھر نہ گرے. ایک کمرہ بھی بعض اوقات انرشل فریم نہیں رہتا، اگر زلزلہ آ جائے خدا نخواستہ تو اس وقت وہ پانی جو ہم ڈال رہے ہوتے ہیں وہ ہل جل جاتا ہے. تو دوسرا فریم ہوتا ہے ایکسیلریٹڈ فریم. ہمیں ایکسیلریٹڈ فریم کی ضرورت نہیں ہے اس گفتگو کے لیے، وہ جنرل تھیوری کی چیز ہے. تو انرشل فریم میں پہلا پاسچولیٹ یہ ہے کہ لاز آف فزکس، جو نیوٹن کے زیادہ تر قوانین کے بارے میں بات ہے، موشن کے 3 قوانین آپ نے پڑھے ہوں گے، ہر عمل کا رد عمل وغیرہ، تو جو لاز آف فزکس ہیں وہ تمام انرشل فریم میں ایک جیسے ہوتے ہیں. دوسرا پاسچولیٹ اس کا یہ ہے کہ لائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ ہر آبزرور کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لائٹ کی سپیڈ ہر آبزرور کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے سے مراد، میں نے ایک آپ لوگوں کے لیے مثال بنائی ہے آج ہی. دو سرنگیں تصور میں لائیں. پہاڑوں میں سرنگ ہوتی ہے، وہ تاریک ہوتی ہیں، تو 2 سرنگیں ہیں ساتھ ساتھ، اور ایک ذرا لمبی ہیں 4-5 کلومیٹر کی، فرض کر لیں. اس سرنگ کے درمیان میں کوئی آدھا 1 کلومیٹر کا جو ایریا ہے یا 1/4 کلومیٹر کا جو کچھ ایریا ہے، وہاں صرف روشنی ہے. رات کا وقت ہے یا دن بھی ہو تو سرنگ میں تو اندھیرا ہوگا. وہاں صرف ٹیوبز لگی ہوئی ہیں بہت زیادہ، اور وہاں صرف بہت سارا پیس روشن ہے. اس سرنگ کا بالکل ہر چیز نظر آ رہی ہے، اتنا روشن ہے. دوسری سرنگ میں وہ بھی اتنی لمبی ہے، وہاں اندھیرے کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ صرف بیشک پہلے سے روشن دیکھ لیں، دن میں دیکھ لیں. دوسری سرنگ میں درمیان میں کر کے کوئی 1/4 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہاں ہوا ہے. باقی ساری سرنگ میں ہوا کم ہے، لیکن وہاں پنکھے لگا دیے گئے ہیں. ساری سرنگ چاروں طرف سے اوپر نیچے سے پنکھوں سے بھر دی گئی ہے، ہر طرف سے. جیسا آپ نے فرض کرنی ہے مثال بات سمجھنے کے لیے کہ روشنی کی رفتار ہر آبزرور کے لیے ایک جیسی کیسے ہے. اسپیشل ریلیٹیوٹی کا دوسرا پاسچولیٹ. اب جو پہلی سرنگ میں سے آپ کی ٹرین جائے گی، یا پہلے ہوا والی دیکھ لیں. جب ہوا والی سرنگ میں سے آپ کی ٹرین جائے گی تو پہلے ہوا کم ہے اور آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کھڑکیاں کھلی ہیں، تو ایک مخصوص ہوا تو آپ کے چہرے پہ لگ رہی ہوگی گاڑی چلنے کی وجہ سے. لیکن جب آپ اس ایریے سے گزریں گے جہاں آپ نے طوفان چلا رکھا ہے ہوا کا، یا زیادہ ہوا کر رکھی ہے باقی ایریے سے، تو کیا ہوگا کہ وہ بھی اندر داخل ہوگی اور وہ آپ کو محسوس ہوگی کہ زور سے لگ رہی ہے آپ کے چہرے پر. وہ ایریا موٹر وے پہ ایسی جگہ آتی ہے جہاں پہ رستے میں زیادہ ہوا ہوتی ہے، تو وہاں پہ گاڑی پوری دھکا کھانے لگ جاتی. سو آپ اس ٹرین میں فیل کریں گے کہ وہاں جو ہوا آپ کو لگ رہی ہے اس کی سپیڈ تیز ہے. یہ ہو گئی ایک سرنگ کی بات. اب دوسری سرنگ میں جہاں روشنی ہے، آپ رات کے وقت اندھیرے ساری لائٹیں بجھا کے جا رہے ہیں ٹرین میں، اور جو ہی آپ روشنی کے اس آدھا کلومیٹر کے ایریا میں داخل ہوں گے تو روشنی ساری اندر داخل ہو جائے گی، بالکل جیسے ہوا داخل ہو گئی تھی. لیکن جب روشنی اندر داخل ہو جائے گی تو اگر جیسے ہوا کی سپیڈ میں آپ کی سپیڈ ایڈ ہوئی اور آپ کو ہوا لگ گئی، ایسے اگر آپ کی سپیڈ روشنی کی سپیڈ میں ایڈ ہوتی تو آپ کو چیزیں وقت سے پہلے دکھائی دیتی، کیونکہ چیزوں کے دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ ان سے روشنی 300 کلومیٹر فی سیکنڈ میں ہم تک آنی چاہیے. اگر وہ روشنی اس میں ایڈ ہو جاتی جو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں وہ ہماری طرف آ رہی تھی،
تو ایڈ ہو جاتی تو ہمیں چیز سارا واقعہ، مثلا سامنے کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے تو وہ ہمیں وقت سے پہلے دکھائی دیتا ہے۔ روشنی ہم تک اس کا مطلب ہے روشنی جہاں بھی ہوگی، ایک آبزرور سفر کر رہا ہے اور ایک زمین پہ کھڑا ہے، دونوں کے لیے جو باہر روشنی ہوگی وہ فوٹان، ان کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ سپیڈوں میں سپیڈیں جمع ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک موٹر سائیکل پہ آپ جا رہے ہوں ایک ہی سپیڈ سے 2 بندے 100 کلومیٹر سے، تو آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے زیرو ہیں، آپ ایک دوسرے کو چیز پکڑا سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹرین کی چھت پہ اگر کوئی دوڑ رہا ہو تو اس کی سپیڈ ٹرین میں ایڈ ہوگی، لیکن روشنی کی سپیڈ کبھی بھی حرکت کرتے ہوئے جسموں میں ایڈ نہیں ہوگی۔ یہ اصول ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ روشنی کی رفتار اس لیے جمع نہیں ہوتی کہ زیرو ڈائمینشنل آبجیکٹس 3D میں آزاد نہیں گھوم سکتے۔ ابھی یہاں پہ زیرو ڈائمینشنل آبجیکٹس موجود ہیں، فوٹانس۔ یہ زیرو ڈائمینشنل آبجیکٹس ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہمارا ہاتھ نہیں ٹکرا سکتا۔ 2 ڈائمینشن جس میں کم ہے، اگر یہاں ہوا کا مالیکیول ہوگا ہمارا ہاتھ اس سے ٹکرائے گا، ہم بھی 3D کے ہیں، وہ مالیکیول بھی 3D کا ہے۔ لیکن یہ جو فوٹان ہے یہ 2D کے بھی نہیں ہے، 1D کے بھی نہیں ہے، 0D کے ہیں۔ ان کو صرف کسی بورڈ پہ ایسے لکھا جا سکتا ہے جیسے بورڈ پہ انک لکھتی ہے، یعنی ان کو کسی بورڈ کو سامنے لائیں گے تو وہ بورڈ ان سے روشن ہو جائے گا، تو یہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر سکتی ہیں 0D کی چیزیں۔ اب آگے اقبال آئے گا تو آپ کو سمجھ بھی آئے گا ان وضاحتوں کے بعد۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کے 3 آؤٹ پٹس ہیں، جیسے 2 پاسچولیٹس ہیں ایسے 3 آؤٹ پٹس، وہ میں ڈیٹیل میں نہیں سمجھاؤں گا، صرف نام لینے ہیں۔ 3 آؤٹ پٹس ہیں۔ نمبر 1 کہ اسپیشل ریلیٹیویٹی کہتی ہے کہ اگر آپ کی رفتار تیز ہو جائے تو آپ کے لیے وقت زمانہ پھیل جاتا ہے، ڈائلیٹ ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن آف اسپیشل ریلیٹیویٹی۔ یہ بڑا فلموں میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ہم عمر بھائی ہوں، ایک روشنی کی رفتار سے باہر چلا جائے، واپس آئے گا تو وہ ابھی جوان ہوگا لیکن دوسرا 80 سال کا بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ وہی جو فلموں میں ہوتا ہے وہی والا ہے، ٹائم ڈائلیشن۔ تو اگر آپ کی رفتاریں زیادہ ہوں تو اسپیشل تھیوری کہتی ہے کہ آپ کا ٹائم ڈائلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی زمانہ پھیل جاتا ہے، اور آپ کا ڈسٹینس، مکان سکڑ جاتا ہے، یعنی آپ کا زمانہ پھیل جاتا ہے، مکان سکڑ جاتا ہے، اور ماس انکریز ہو جاتا ہے۔ یہیں سے آئنسٹائن کی E=mc² نکلتی ہے، جس میں ماس جو ہے ایکولنس ہے انرجی کے، انرجی اور ماس آپس میں ایکولنٹ ہیں، تو اس میں ایک ایکولنس پرنسپل ہے اور ماس کی تعریف بدل گئی۔ تو علامہ اقبال نے کہا ماس وہ نہیں رہا، جو مادہ خود ہے وہ نہیں رہا، تو نیوٹن کی میکینکس کیسے رہ سکتی ہے۔ چلیے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس کو کتنا سمجھا۔ اب یہ سٹیپ آیا، تعارف بھی ہو گیا اور اقبال نے اس کو جیسے متعارف کروایا وہ بات بھی ہو گئی۔ اقبال کے الفاظ دیکھیے، The universe according to Einstein is not a kind of island in an infinite space. It is finite but boundless. Beyond it there is no empty space. In the absence of matter, the universe would shrink to a point. یعنی اگر آئنسٹائن کی تھیوری ٹھیک ہے، اور وہ اب ثابت ہو چکی ہے، اس کے پروف مل گئے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آئنسٹائن کی اقبال کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر یونیورس اس وقت شرنک ہو کر ایک پوائنٹ پہ چھوٹی ہو جائے گی اگر سارا مادہ اس میں سے، یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے لائبنس کے حوالے سے، اگر سارا مادہ اس میں شرنک ہو کر بیک ورڈز ایک چھوٹا سا پوائنٹ بن جائے تو ساری یونیورس کی اسپیس ختم ہو جائے گی، جس سے ہم نیوٹن کے زمانے سے سمجھتے ہیں کہ یہ پرماننٹ ہے۔ اس زمانے میں ریلیٹیویٹی کو سمجھنا بہت مشکل کام تھا۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ریلیٹیویٹی نے سارے سلسلہ علت و معلول کو تباہ کر دیا ہو۔ اب یہ اقبال نے، میں نے ترجمہ کیا ہے، اس زمانے کے الفاظ میرے ہیں، اب یہ اقبال نے کہا کہ جیسے علت و معلول کا سلسلہ اس سے تباہ ہو رہا ہے، اسپیشل ریلیٹیویٹی سے۔ ایسا کیوں کہا؟ دیکھیے اگر نوجوان بھائی اسپیس میں سپیڈ سے جائے تو وہ آپ کے فیوچر میں جا رہا ہے، آپ 80 سال کے بڈھے ہو گئے ہیں، کسی طرح کوئی ایسا کیمرہ لگا لیں کہ ساتھ ساتھ آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھتے رہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ تو جوان ہیں لیکن آپ اس کو بوڑھا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کا فیوچر سارا آپ کو نظر آ رہا ہے ایڈوانس میں۔ اور اگر فیوچر پہلے نظر آ سکتا ہے کسی کا تو اس کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ فیوچر پہلے سے متعین ہے، پہلے سے طے ہے، کیونکہ آپ اس کو جب واپس آ کے بتائیں گے کہ تمہارا فیوچر سارا میں نے دیکھا ہے پہلے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس کا فیوچر پہلے سے طے کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر پہلے آ گیا ہے، جو ایفیکٹ تھا کاز سے پہلے آ گیا فیوچر۔
علامہ اقبال نے کتنا باریک نقطہ اس میں اٹھایا. اس وقت اس نقطے کو اٹھانے والے صرف چند ایک لوگ ہو سکتے ہیں, جیسے کہ مثلا پروفیسر وائٹ ہیڈ, مجھے معلوم نہیں, لیکن اس سطح کے جو لوگ تھے وہ ہو سکتے ہیں جو اس بات میں ایک نئی بات اٹھائیں کہ کازیلٹی جو کانٹ کی فلسفی میں ایک جان کی حیثیت رکھتی ہے سیریل ٹائم کے لیے. سیریل ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ ماضی حال مستقبل کا جو زمانہ ہمارا ہے اس کو کہتے ہیں زمانے متسلسل, سیریل ٹائم اقبال کے الفاظ میں. اس کی جان کانٹ نے لکھا ہے, اقبال نے لکھی ہے یہ بات, اقبال نے بتائی ہے کہ کانٹ نے لکھا ہے کہ سیریل ٹائم کی جان ہے علت و معلول. ایک چیز پہلے ہوگی تو اس کے بعد اس کاز سے دوسری چیز پیش آئے گی, ایفیکٹ آئے گا, وہ ایفیکٹ کسی اور چیز کی کاز بن جائے گا. جیسے چل رہا ہے پنکھا تو اس سے ہوا آ رہی ہے, پنکھے کو پیچھے کرنٹ مل رہا ہے, کرنٹ سے پیچھے ٹربائن لگے ہوئے ہیں, سارے کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. تو کانٹ کہتا ہے کہ اگر کاز اینڈ ایفیکٹ ختم ہو جائے, جو علیت کی جان ہے, تو زمانہ باقی نہیں رہتا, ٹائم کی تعریف ہی ختم ہو جائے گی. اقبال کے الفاظ دیکھیں کہ اقبال نے The universe according to Einstein is not a kind of island, یہ میں نے پڑھ دیا, اس سے اگلے ہیں. اقبال کے الفاظ دیکھیں, a theory which takes time to be a kind of fourth dimension of space must regard the future as something already given, as fixed as the past. Time as a free creative moment has no meaning for the theory. It does not pass, events do not happen, we simply meet them. یہ وہ باریک بینی تھی جو اقبال نے اسپیشل ریلیٹیویٹی میں نقص پکڑا کہ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کاز اینڈ ایفیکٹ ایک دوسرے سے آگے پیچھے آ سکتے ہیں تو ضرور تھیری میں کوئی اناملی ہے. اناملی کہتے ہیں جب آپ کی میتھ کی ایکویشنیں آپ کر رہے ہوں اور حل نہ ہو رہی ہوں, بار بار گڑبڑیں ہو رہی ہوں, تو کہتے ہیں میتھمیٹیکل اناملیز ہیں یہ جو غلطیاں آ رہی ہیں. تو اقبال نے کہا ضرور اس میں کوئی اناملی ہے, کیونکہ یونیورس نہیں چل پائے گی اگر یہ تھیری ٹرو ہے. کاز اور ایفیکٹ جو ہے ایک دوسرے سے آگے پیچھے تو پھر سب کے ہو رہے ہوں گے. ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم روز ایسے لوگ ملیں ہم سے جو پاسٹ سے آئے ہیں یا فیوچر سے آئے ہیں, کیونکہ اگر یہ تھیری ٹرو ہے تو کسی پلانٹ کے کس اسپیڈ ہم سے اتنی زیادہ ہے جیسے روشنی کی رفتار کے قریب. ہم سورج کے آس پاس گھوم رہے ہیں, ہماری زمین خود گھوم رہی ہے, زمین پہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں, ہماری ٹوٹل اسپیڈ کیا ہوگی سورج کے اعتبار سے؟ اور سورج سمیت ہم پوری کہکشاں کے آس پاس گھوم رہے ہیں, ہماری ٹوٹل سپیڈ کیا ہوگی کسی اور کہکشاں کے ستارے کے حساب سے؟ کئی ستاروں کی دوسروں سے سپیڈیں روشنی کی رفتار والی ہو جائیں گی, کوئی نہ کوئی فریکشن ہو جائے گا. تو ہم ایک دوسرے سے آگے پیچھے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے بزرگ ہم سے آ کے کیوں نہیں ملتے جو فوت ہو گئے ہیں؟ سارا کاز اینڈ ایفیکٹ ڈسٹرب ہوا تو دنیا میں نظر نہیں آ رہا, بیرونی دنیا میں اس کا ثبوت موجود نہیں ہے, لہٰذا تھیری میں ضرور کوئی اناملی ہے. اب اس طرح کے وہ مسائل جو جنرل تھیری کے بعد سائنس نے حل کیے, بعد میں حل ہوئے. اگر اقبال کے دور میں حل ہوئے ہوتے تو اقبال اس کا ذکر کر دیتے. اس سے اقبال کو لگا کہ کازیلٹی کا اصول ٹوٹ رہا ہے. اقبال کے الفاظ میں, it appears to me that time regarded as fourth dimension of space really ceases to be time. کہ اگر ہم اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو مان لیتے ہیں تو ٹائم ہمارے لیے ceases to be time, ٹائم ہی نہیں رہے گا. پھر اقبال نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور باریکی اور ڈیپتھ میں جا کے. یہ بات ہم آج جانتے ہیں, 1940 کے بعد سے جانتے ہیں کہ کازیلٹی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسپیشل ریلیٹیویٹی سے. لیکن اقبال نے اسپیس ٹائم کنٹینیوم کو سمجھنے کی جو کوشش کی ہے, میری زندگی 51 سال ہے اور میں نے کم از کم 30 سال اس مسئلے کے ساتھ گزارے ہیں کم سے کم. میں نے اتنی کمال سے فورتھ ڈائمنشن کو سمجھتا ہوا ایک بھی سائنسدان برٹرینڈ رسل سمیت نہیں دیکھا. جس باریک بینی سے اقبال نے فورتھ ڈائمنشن کو اخذ کیا کہ ہوتی کیا ہے. ابھی آپ نے بھی بار بار یہ لفظ سنا, میں نے بولا, لیکن ہمارے اندر ایک تشنگی ہے کہ یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے. ٹائم از دا فورتھ ڈائمنشن آف اسپیس, جیسے اقبال نے اعتراض کرتے وقت باقاعدہ مینشن کیا کہ آئنسٹائن ایسا سمجھتا ہے. تو اقبال نے اس کو سمجھا کیسے, ذرا اقبال کے الفاظ دیکھیں. The fourth dimension to be the movement of a three-dimensional figure in a direction not contained in itself, just as the movement of the point, the line and the surface in a direction not contained in them gives us the ordinary three dimensions of space. In the same way, the movement of three-dimensional figure in a direction not contained in itself must give us the fourth dimension of space, and since time is the distance separating events
in order of succession and binding them in different holes, it is obviously distance lying in a direction not contained in the three-dimensional space. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا, میں اردو میں اس کو جب کھولوں گا تو تب سمجھ میں آئے گا, لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے میں نے پھر ایک مثال بنائی ہے. وہ یوں ہے کہ اگر آپ کسی ایک باکس کو, جسے کیوب کہتے ہیں, اس باکس کو اگر آپ کراس سیکشنز میں کاٹنا چاہیں, ایک لکڑی کا چھوٹا سا گٹ کا کراس سیکشن میں یا پلاسٹک کا کاٹنا چاہیں, تو آپ اس کے بہت باریک اور پتلے کراس سیکشن کاٹ سکتے ہیں. جیسے ہم آلو کے چپس بناتے ہیں گول گول, ایسے آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں. ایک کراس سیکشن میں جب اسے کاٹتے ہیں, اگر آپ بہت پتلا, بہت ہی پتلا, کسی پتلے سے پتلے کاغذ سے بھی پتلا کراس سیکشن کاٹیں, تو ہم کہیں گے کہ وہ 2D کا آبجیکٹ ہے. جو وہ کیوب تھی وہ 3D کا آبجیکٹ تھی, اور جو کراس سیکشن تھا وہ ایک ریکٹینگل یا مربع کی شکل کا ایک چیز ہے جو کاغذ جیسی فی الحال سمجھ لیں, حالانکہ کاغذ خود 3D کا ہے. تو میری مدد کریں, خود سے سمجھیں. ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ جو سایہ ہوتا ہے زمین پہ, یہ 2D کا آبجیکٹ ہے. اب سایہ میں کوئی موٹائی نہیں ہوتی. آپ ایک سائے کے اوپر دوسرا ڈال دیں, 10 ڈال دیں, 1000 ڈال دیں, سائے میں موٹائی پیدا نہیں ہوتی. اس کا اوپر سے ایک نقطہ ہمیشہ ایک رہے گا. اگر اس کے سارے ڈالے ہوئے سائے نیچے سے سلائیڈ آؤٹ کریں اور باہر نکالیں, وہ نقطہ ہزاروں نقطوں میں بٹ جائے گا. پھر واپس سلائیڈ ان کریں اور ایک دوسرے کے اوپر رکھیں, وہی ایک نقطہ صرف ایک نقطہ ہوگا. وحدت سے کثرت کی مثال سائے سے بہتر مل ہی نہیں سکتی. تو اس سائے جیسا پتلا کاٹا ہے ہم نے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سائے جیسا پتلا کاٹ کے ہم اس کو ہاتھ میں پکڑ سکیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 0D 1D اور 2D کا آبجیکٹ ہم ہوا میں نہیں پکڑ سکتے, اس کو بورڈ پہ بنانا پڑتا ہے. وہ ہوا میں ہے, فوٹان ہوا میں 0D کا ہے, لیکن وہ ہمارے ہاتھ سے ٹکرا جائے گا اگر اس کی 2 ڈائمنشنز اور بھی ہوتی, 3 ڈائمنشنز, اس میں تینوں کم ہیں. خیر, تو اب جو کراس سیکشنز ہم نے کاٹے تھے آلو کے ہی سمجھ لیں, اس کیوب کے سمجھ لیں, وہ 2D کے آبجیکٹس ہیں. چلیے اس باقی کیوب کو رکھ دیں اور سارے کراس سیکشن جو کاٹے ہیں وہ بھی رکھ دیں, اور اب ایک اس میں سے کراس سیکشن اٹھا لیں, ایک چپس اٹھا لیں. تو یہ 2D کا آبجیکٹ جب ہے, اس کو پھر ہم ایسے ایسے کاٹتے ہیں. دوبارہ چھری سے اس کے ایسے لائنوں کی صورت میں ٹکڑے کرتے ہیں. اتنی باریک لائنیں کاٹتے ہیں کہ جو ہم پینسل سے بورڈ پہ لائن بنائیں وہ بہت باریک ہو. اس کے ساتھ لائنوں کو اگر جوڑیں گے تو پورا چپس بن جائے گا. تو ہم اس کی چپس کو اس طرح کاٹتے ہیں کہ بہت ہی باریک لائنیں ہو جائیں. جب بہت باریک لائنیں ہو جائیں گی تو ہمارے پاس ایک لائن آ جائے گی, ایسے ایک لائن. اب اس کو کاٹیں ایسے. جب آپ اس کو کاٹیں گے تو نقطوں میں کاٹیں گے, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ, آخر میں آپ کے ہاتھ میں ایک پوائنٹ آ جائے گا. تو ابھی جب اقبال کہہ رہے تھے پوائنٹ, لائنز اینڈ سرفیسز, اس بات کو اب جب میں اس کو الٹا کروں گا اس مثال کو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پوائنٹ جو ہے اس میں جو ڈائریکشن نہیں تھی اس ڈائریکشن میں اس کی کاپیاں جوڑنے سے لائن بنتی ہے, اور لائن جو ہے اس میں جو ڈائریکشن نہیں تھی اس میں لائنوں کی کاپیاں جوڑنے سے سرفیس بنتی ہے, اور جو سرفیس ہے اس میں جو ڈائریکشن نہیں تھی اس میں اس سرفیس کی مختلف کاپیاں جوڑنے سے 3D کا آبجیکٹ بن جاتا ہے. اور جو 3D کا آبجیکٹ ہے وہ جس ڈائریکشن, جو ڈائریکشن اس میں نہیں ہے اس میں جب اپنے ایونٹس کو جوڑتا ہے تو 4D کا ٹائم ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ وہ چوتھی ڈائمنشن ٹائم ہے جس میں وہ آبجیکٹ 3D کا جو ہے وہ اپنی کاپیاں جوڑ رہا ہے کوانٹم لیول پر. اب اگر آپ یہ دیکھیں, the fourth dimension to be the movement of a 3-dimensional figure in a direction not contained in itself, just as the movement of the point, the line and the surface in a direction not contained in them gives us the ordinary 3 dimensions of space. In the same way, the movement of the 3-dimensional figure in a direction not contained in itself must give us the 4th dimension of space. And since time is the distance separating events in order of succession and binding them in different holes, it is obviously a distance lying in a direction not contained in the 3-dimensional space. اقبال کو البتہ یہ کہہ کر بھی اختلاف تھا اس بات سے 4th ڈائمنشن آف, کیونکہ اس کا زمانہ وہ اناملی اقبال نے چھوڑ دی تھی کہ جواب دو اس بات کا کہ یہ اناملی ہے کہ کاز ایفیکٹ سے پہلے آ رہا ہے, ایفیکٹ کاز کے بعد آ رہا ہے. لیکن اقبال کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ میرے خطبات کا سب سے مشکل حصہ ہے, اور اقبال نے لکھا نذیر نیازی کو ایک خط میں, میرے لیکچروں کا مشکل ترین حصہ غالباً یہی بحث ہے, اس کو غور سے پڑھنا چاہیے. اچھا,
اب جو اقبال کو اختلاف تھا اس میں بھی اقبال نے کچھ ایسا دور کا رستہ اختیار نہیں کیا کہ اس نے اس وقت اناملی دور نہیں ہوئی تھی، تو اقبال نے اس اناملی کو پروفیسر وائٹ ہیڈ جو خود اسپیشل ریلیٹیوٹی کو ماننے والوں میں سے ہیں اس کے ایک جملے سے دور کیا، لیکن تشفی نہیں ہوئی اور پیاس وہاں رہ گئی، جو بعد میں اقبال زندہ ہوتے تو ان کی دور ہوتی۔ اور وہ جملہ یہ لکھا اقبال نے پروفیسر وائٹ ہیڈ والا کہ عالم فطرت حوادث کی ترکیب تو ہے جس کی نوعیت، لیکن اس کی نوعیت ایک مسلسل اور تخلیقی حرکت کی سی ہے۔ یعنی اناملی کے ہوتے ہوئے اقبال نے وائٹ ہیڈ کا سہارا لیا۔ نذیر نیازی کو لکھا اسی لائن سے اگلی لائن، میں اس حصہ میں ٹائم ایٹرنیٹی کے تناقض کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے ایک خط ہے، اس حصہ میں ٹائم ایٹرنیٹی کے تناقض کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جملہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک پورا فلاسفر یا پورا میتھمیٹیشین بول سکتا ہے۔ میں اس حصہ میں نے ٹائم ایٹرنیٹی کے تناقض کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹائم کے اعتبار سے حوادث متعین نہیں ہیں، ایٹرنیٹی کے اعتبار سے ان کو متعین تصور کرنا بالکل بجا اور درست ہے۔ یوں گویا اقبال اسی نتیجے پر جا پہنچے جس پر جدید کوانٹم فزکس 1940 میں پہنچنے والی تھی، یعنی ٹائم لائنز کے متعین جبکہ لامتناہی ہونے کی تھیری۔ 1940 میں وہ پہنچنے والے تھے اور اقبال اتنے وقت نہیں، ورنہ میں اسپیشل ریلیٹیوٹی پر اقبال کو مزید کافی دیر تک کوٹ کر سکتا تھا، لیکن اسپیشل ریلیٹیوٹی کا تعارف ایٹم بم کے ذریعے کروانا درست نہیں ہے۔ ایٹم بم کے ذریعے اگر کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہو کہ اسپیشل ریلیٹیوٹی کیا ہوتی ہے اور پڑھاتے پڑھاتے یکدم کہے آپ نے ایٹم بم تو دیکھا ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں وہ کتنی انرجی چھوڑتا ہے تو یہ ہوتی ہے، تو اس بچے کو تاریک کر دینے والی بات ہے۔ اسپیشل ریلیٹیوٹی فلاسفی کا بہت بڑا مضمون ہے۔ ایٹم بم E=mc²، بلکہ ایٹم بم یوں کہیں کہ کھرب اگر اس کے اسپیکٹ ہوں گے اسپیشل ریلیٹیوٹی کے تو ان میں ایک ذرہ ریت کا چھوٹا سا ایٹم بم شمار ہوگا۔ ایٹم بم بہت دور کی چیز ہے اور اسپیشل ریلیٹیوٹی زمان و مکان کی تھیری ہے، اور کوئی اپنے بچوں کو ٹیچنگ کرتے وقت اگر یہ بتائے کہ اسپیشل ریلیٹیوٹی سمجھنی ہے تو ایٹم بم کو دیکھ لو تو تمہیں یہ ہوتی ہے، اس طرح اسپیشل ریلیٹیوٹی کی ہی بھی توہین ہے۔ تو ایٹم بم کا اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، بہت تھوڑا سا تعلق ہے۔ اسپیشل ریلیٹیوٹی ایسی عجب تھیری ہے کہ ریلیٹیوٹی آپ کو سمجھ نہیں بھی آتی اور چکرا بھی جاتے ہیں، جبکہ کوانٹم جو ہے وہ آپ کو صرف سمجھ نہیں آتی، آپ چکراتے نہیں ہیں۔ تو اسپیشل ریلیٹیوٹی ممکن ہے آپ چکرا گئے ہو، نہیں سر ابھی میں ختم نہیں کر سکتا، اٹ از امپاسبل۔ یہ تو میں نے کوانٹم اور ارتقاء نہ بتایا تو جو اتنا انتظار کیا گیا ہے اس ایونٹ کا، آپ کوئی تقریر کینسل کر دیں، میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی کوئی اور تقریر کینسل کر دیں، میں نہیں مختصر کر سکتا، میں یہ پورا بیان کروں گا، اگر مجمع کہے تو میں جانے کو، سوری میری غلطی صاحب صدر۔ اقبال نے اضافیت کو سمجھا، اس کا اطلاق کیا، اس سے نتائج اخذ کیے اور اس کی اہمیت سے اپنے لوگوں کو قدم قدم پر آگاہ کیا۔ خود بعد میں لکھا ہے آئنسٹائن کے نظریے نے کائنات کو ایک نئے روپ میں پیش کر دیا ہے، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اس طرح ان مسائل پر بھی جو فلسفہ اور مذہب میں مشترک ہیں نئے نئے زاویوں کے تحت غور کرنا ممکن ہو جائے گا۔ نذیر نیازی خطبات کا ترجمہ کر رہے تھے اور وہ گاہے گاہے علماء دین کو اپنا اردو والا حصہ ترجمہ سناتے رہتے تھے، تو اقبال نے اس موقع پر جو آئنسٹائن کی تھیری کا موقع ہے لکھا، میرے لیکچروں کا مشکل ترین حصہ غالباً یہی ہے، اس کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ میں اس حصہ میں ٹائم ایٹرنیٹی کے تناقض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹائم کے اعتبار سے حوادث متعین نہیں ہیں، ایٹرنیٹی کے اعتبار سے ان کو متعین تصور کرنا بالکل بجا اور درست ہے۔ اس مسئلہ پر غالباً جدید سائنس مزید روشنی ڈال سکے گی۔ آئنسٹائن سے ہمیں اس بحث کا آغاز کرنا چاہیے، علماء کے اعتراض و تصورات سے زیادہ سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے آئنسٹائن کی تھیری سمجھنے کا۔ 1922 میں سلمان ندوی کو خط میں لکھا، یہ جو استفسار میں نے آپ سے کیا تھا اس کا مقصود فلسفیانہ تحقیق نہیں تھی، خیال تھا کہ شاید اس بحث میں کوئی بات ایسی نکل آئے جس سے آئنسٹائن کے انقلاب انگیز نظریہ نور پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر سلمان ندوی کو لکھا، آج کے مسلمانوں کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ جو کچھ ایک بڑی حد تک خود ان کے اپنے تمدن کا حصہ رہا ہے بالکل غیر اسلامی تصور کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر کسی مسلم حکیم کو یہ معلوم ہو کہ آئنسٹائن کے نظریہ سے کسی قدر ملتے جلتے خیالات پر اسلام کے سائنٹیفک حلقوں میں سنجیدگی سے بحث مباحثے ہوا کرتے تھے، مثلا ابو العالی کے ہاں جس کا ذکر ابن رشد نے بھی کیا ہے، تو آئنسٹائن کا موجودہ نظریہ ان کو اتنا اجنبی محسوس نہیں ہوگا۔
پیام مشرق کے دیباچے میں لکھتے ہیں تہذیب و تمدن کے خاکہ سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے، جس کا دھندلا سا خاکہ ہمیں آئنسٹائن اور برگسان کی تصنیفات میں ملتا ہے، تصانیف میں۔ اقبال نے آئنسٹائن پر ایک نظم بھی لکھی تھی جس کا سر نے ذکر کیا، اس کا ایک شعر کوٹ کر رہا ہوں: منچ گویم از مقام آ حکیم نقطہ سنج کردہ زردشت ز نسل موسی و ہارون ظہور۔ میں اس دانا فلسفی کے مقام کے بارے میں کیا کہوں، یہ تو گویا موسی و ہارون کی نسل یعنی یہودیوں میں ایک نئے زرتشت پیغمبر کا ظہور ہوا ہے۔ اب کوانٹم شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے، کوانٹم سے پہلے ہمیں ایک چیز، میری سپیڈ میں آ گئی ہے، الفاظ میں تیزی آ گئی ہے، ہمیں ایک چیز جاننی ہے کوانٹم شروع کرنے سے پہلے کہ سائنس میں اور ایف ایس سی میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ سائنس میں ایک چیز ہوتی ہے ڈسکریٹ اور کنٹینیوس، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ فوراً جان گئے ہوں گے کہ ڈسکریٹ اور کنٹینیوس۔ میں دو لفظوں میں پہلے بتا دوں تاکہ آگے سارا لیکچر مبہم نہ لگے آپ کو، ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی ختم ہو۔ ڈسکریٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لائن میں لوگ کھڑے ہوں قطار میں، ایک کی سیدھی لائن میں، تو ہم کہیں گے یہ جو پیٹرن ہے یہ ڈسکریٹ پیٹرن ہے، کیونکہ ایک جگہ مادہ موجود ہے، اس سے آگے ایک جگہ مادہ موجود نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ خالی ہوگی، ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے درمیان والی جگہ خالی ہوگی، پھر دوسرا مادہ موجود ہے، پھر جگہ خالی اور وقفے برابر ہیں۔ تو ہم جب وقفے برابر ہوں تو سائنس میں ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان کا پیٹرن ڈسکریٹ ہے۔ اور دوسری جیسے ایک دیوار بنی ہوئی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہاں سے دیوار شروع ہو کے وہاں تک سیدھی سیدھی جا رہی ہے اور کوئی ایسے ذرات نہیں ہیں جو ایک جگہ ہیں اور دوسری جگہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنٹینیوس ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ڈسکریٹ اور کنٹینیوس جو بظاہر ایف ایس سی میں پڑھائی جانے والی ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہے، وہ چھوٹا سا کنسیپٹ نہیں ہے۔ ڈسکریٹ اور کنٹینیوس زینوں کے زمانے سے فلسفے کی جڑ ہے، فلسفے کی جان ہے۔ کیا یہ کائنات ڈسکریٹ ہے یا یہ کائنات کنٹینیوس ہے؟ اگر یہ کائنات کنٹینیوس ہے تو کائنات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ اگر یہ کائنات ڈسکریٹ ہے تو کائنات کبھی کسی خاص وقت میں وجود میں آئی تھی اور کبھی ختم ہو جائے گی۔ چھوٹی سی بات ہے ڈسکریٹ اور کنٹینیوس کا کنسیپٹ، لیکن اس نے فلسفیوں کو گھیر کر رکھا ہے۔ کوانٹم فزکس چھوٹے آبجیکٹس کی، الیکٹران، پروٹان، نیوٹران، ان سے بھی ان کی انرجیاں، گلوان وغیرہ، ان کی فزکس ہے۔ کوانٹم فزکس چھوٹے آبجیکٹ کی فزکس ہے، اور کوانٹم کی ابتدا جس طرح سے ہوئی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ایک کیٹاسٹرافی مشہور ہے فزکس میں، اسے کہتے ہیں الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرافی۔ ایک باڈی کو کہا جاتا ہے فزکس میں بلیک باڈی۔ بلیک باڈی آپ جب کسی چیز پہ لائٹ پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، یہ ایک لائٹ کا عمل ہے کہ وہ چیزوں پہ پڑی ریفلیکٹ ہو گئی۔ جب کسی چیز پہ لائٹ پڑتی ہے تو اس میں چلی جاتی ہے، جیسے شیشہ ہے، آئینہ نہیں شیشہ، پار چلی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ لائٹ کا ایک اور طریقہ کار ہے پڑھنے کا، ریفلیکٹ ہوئی ہے اب ریفریکٹ ہوئی ہے۔ ایک چیز ہے امیشن، امٹ ہونا لائٹ کا، اس کے لیے کہیں اور سے لائٹ نہیں آتی، وہ جو باڈی ہے اسی میں سے لائٹ نکلتی ہے۔ جیسے سورج ہے، اب سورج بلیک باڈی ہے، اکثر لوگ اس بات پہ ہنس پڑتے ہیں، سورج جتنا روشن کوئی آبجیکٹ نہیں ہے، اور فزکس والے سورج کو کہتے ہیں ہمارے علم کے مطابق کائنات کی سب سے بڑی، ہمارے علم کے مطابق سولر سسٹم کی سب سے بڑی بلیک باڈی جو ہے وہ سورج ہے۔ تو سورج جو سب سے روشن ہے اس کو بلیک باڈی کہتے ہیں، اس سے امیشن ہو رہا ہے۔ ابھی یہ جو بلیک باڈیز ہوتی ہیں ان سے امیشن، ان کی ہیٹ زیادہ ہو تو ان سے وائبریٹ ہونے والی، نکل کر جانے والی جو شعاعیں ہیں وہ زیادہ تیزی سے وائبریٹ ہوتی ہیں، اگر ہیٹ کم ہو تو سلو وائبریٹ ہوتی ہیں، جیسے سورج سے سلو والی بھی ہم تک آ رہی ہے جسے ویزیبل لائٹ کہتے ہیں، اور ایسے ستارے بھی ہیں جو نیلے کلر کے ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت زیادہ ہائی وائبریشن والی بھی ہیں۔ تو میکس ویل نے، جو ایک سائنسدان ہے، اس نے یہ پریڈکٹ کی تھی مائکرو ویو، ریڈیو ویو وغیرہ وغیرہ، تو صرف میتھ یوز کر کے، اور یہ کہا تھا کہ یہ جو وائبریشن ہے اگر ہم فرضی طور پہ اپنے میتھ میں کاغذ پر صرف اگر اس کو ہم زیادہ لکھ دیں، یعنی اگر اتنے والی وائبریشن کو 400 لکھ رہا ہے تو اتنے والی کو اگر ہم کروڑ لکھ دیں تو کیا نتیجہ نکلے گا، کون سی چیز سامنے آئے گی۔ اس نے جب ایسے تجربے کیے تو اس نے پریڈکٹ کیا کہ اس طرح کی ویوز بھی ہو سکتی ہیں، اس طرح کی ویوز بھی ہو سکتی ہیں، آج انہیں ہم یوز کرتے ہیں، ریڈیو ویوز، مائکرو ویو اور بہت سی۔ تو اس کے بعد کوانٹم آ رہی ہے، اس کے دور میں نہیں آ رہی۔ اب اس کے بعد اس کا کیٹاسٹرافی اس کے بعد آئی ہے۔ کیٹاسٹرافی میں یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ اگر یہ وائبریشن بہت زیادہ فرض کر لی جائے کاغذ پہ جو بلیک باڈی سے آتی ہے تو کائنات باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ ہیٹ اتنی بڑھ جائے گی، وہ زہریلی اتنی ہوگی شعاع کہ ساری کائنات اب تک ختم ہو گئی ہوتی۔ تو فزکس میں کوئی اناملی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اقبال نے کہا کہ یہ اناملی ہے، تو ایسے فزکس میں پھر اس وقت سامنے آ گئی بات کہ یہ اناملی ہے کوئی، اور وہ مشہور ہو گئی اناملی، تو اس کو کہا جانے لگا الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرافی۔
उस अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी से क्वांटम एक तरह से बाहर आया जब मैक्स प्लांक ने उसको सॉल्व करने के लिए हिम्मत की। चलिए अब हम शुरू करते हैं, ये जो तारुफ था क्वांटम का, इसमें अब क्वांटम अब शुरू करते हैं। ज़ीनो को इकबाल ने बुरा भला नहीं कहा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ज़ीनो को इकबाल ने सराहा है और इन्जॉय किया है, और ज़ीनो को जवाब देते हुए कभी रसल का हवाला दिया है, कभी कांट का हवाला दिया है, और अशरियों की पूरी मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स पूरी अशरियों की पेश की है, जो फ़लसफियों की एक सीरीज़ है मुस्लिम्स में, अशरी फ़िलासफ़ा की। तो ज़ीनो को इन्जॉय किया है, ज़ीनो को बुरा भला नहीं कहा, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो ज़ीनो क्या कहता है, अब हम आ गए हैं उस मकाम पे। ज़ीनो क्या कहता है, ज़ीनो के अल्फाज सुने। ज़ीनो कहता है कि आप एक लम्हे में एक नुक्ते से दूसरे लम्हे में दूसरे नुक्ते तक कैसे जा सकते हैं जब दरमियान में जहाँ कोई लम्हा और कोई नुक्ता नहीं होना चाहिए वहाँ आप मौजूद ना हो। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं इसको दोबारा समझा ना दूँ, लेकिन इंग्लिश वाला भी सुन ले। ज़ीनो आस्क्स हाउ can you go from one position at one moment to the next position at the next moment without in the transition being at no position at no moment। अभी मैंने आपको डिस्क्रीट का बताया था। ज़ीनो कहता है कि इस कायनात को जब हम तकसीम करते, इसे कहते हैं मैथमेटिकल कंटिन्यूटी। मैथमेटिकल कंटिन्यूटी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ये बात ज़ीनो को पता नहीं था। तो ज़ीनो मैथमेटिकल कंटिन्यूटी की वजह से ठीक पैराडॉक्स बना रहा है। ज़ीनो क्या कहता है, ज़ीनो कहता है जब हम एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक जाना चाहते हैं तो उनके दरमियान भी बहुत से नुक्ते होते हैं। आपको पता है 1 से 2 तक जगह खाली नहीं है, 1 से 2 तक क्या है, फ्रैक्शंस हैं। 1 से 2 तक 0 यानी 1/1, 1/2, 1/3 और 1/1 और 1/2 के दरमियान भी इन्फिनिट नुक्ते हैं। अगर हम कहें कि बहुत से बटे बहुत बारीक कर दें, लेकिन फिर भी उनको नज़दीक जब रखेंगे 2 हिस्सों को, तो इनमें इन्फिनिट नुक्ते हैं। तो इसको कहते हैं मैथमेटिकल कंटिन्यूटी, इन्फिनिटी तक वो चली जाती है ब्लैक होल की तरह से। तो ज़ीनो ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक बॉडी जो फिज़िकल है उसकी हरकत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो एक लम्हे में एक पॉइंट पर हो और उससे अगले लम्हे में दूसरे पॉइंट पर हो, और दरमियान में डिस्क्रीट वाला याद रखना है जो कतार बताई थी, और दरमियान में जो खाली जगह है वहाँ पर मौजूद ना हो। इसलिए हरकत मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जो दरमियान में खाली जगह है, डिस्क्रीट अगर होगी कायनात, तो जो दरमियान में खाली जगह है वहाँ पे वो मौजूद ना हो, और हम कहें बंदा यहाँ पे है तो फिर बंदा यहाँ पे है, तो हम कैसे कहें क्या वो ब्लिंक होता है बंदा एक जगह गायब होकर दूसरी जगह से। उसने कहा हरकत मुमकिन नहीं है, मोशन इज़ इम्पॉसिबल। तीर जब हरकत कर रहा है तो हमें हरकत करता हुआ नज़र आता है, वरना हर नुक्ते पर स्पेस में वो हर लम्हे में रुका हुआ है। तो ये ज़ीनो ने जब कहा तो इकबाल ने अशायरा को बहुत ज़्यादा कोट किया। इकबाल की इतनी इंटरेस्टिंग बहस है कि अगर क्वांटम फिज़िक्स के स्टूडेंट उस बहस को पढ़ें तो वो अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बहस पढ़ेंगे। क्वांटम फिज़िक्स अशरियों की ईजाद है। क्वांटम फिज़िक्स डेमोक्रिटस से शुरू होती है, डेमोक्रिटस यूनानी है, लेकिन क्वांटम फिज़िक्स अशरियों की ईजाद है। स्ट्रिंग तक जो फिज़िक्स के स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, मैं हर क्लास में कहता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी लाइफ का ये मिशन बनाएं कि जो क्वांटम फिज़िक्स अशरियों ने लिख छोड़ी है, इक्का दुक्का थीसिस हुए हैं वर्ल्ड में, जो दुनिया बेखबर नहीं है, यूरोप इन चीज़ों में बड़ा जल्दी पढ़ता है, लेकिन वैसा मज़ा नहीं आया जैसा आप करेंगे। इकबाल ने खुद आगे ये सजेस्ट किया बात कि आप करें, वो भी मैं बताऊँगा। चलिए अब अशरियों की जो क्वांटम फिज़िक्स है उसमें जवाब कैसे है। अशरी कहते हैं कि ये मकान भी और ये ज़माना भी और ये हरकत भी, फिर दोहराइए, ज़रा गौर कीजिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट मकाम है। ये मकान भी, ज़माना यानी स्पेस, और ये ज़माना भी यानी टाइम, और ये हरकत भी यानी एक्शन, ये तीनों जो हैं क्वांटाइज्ड है। अशरी ये कहते हैं कि ज़ीनो इसलिए गलत है कि डिविजिबिलिटी जो यूनिवर्स की है, तकसीम करना, जैसे अभी मैं आपके सामने पहले कर रहा था एक लाइन को कि उसको नुक्तों में तकसीम कर दे, तो कितना छोटा नुक्ता तकसीम करेंगे आप। ये तकसीम करना मैथमेटिकल कंटिन्यूटी में पॉसिबल ही नहीं है। आप करते चले जाएंगे, वो होता चला जाएगा मैथमेटिक्स में जो ख्यालों में है, आप करते चले, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी और वो होता चला जाएगा। लेकिन प्लांक ने जब कहा कि एक ख़ास सतह है जिस तक, प्लांकियन लेंथ उसे कहते हैं, जिस तक हम लंबाई को काट सकते हैं उससे नीचे नहीं, एक ख़ास सतह है जिस तक हम अपनी हरकत के एक्शन को काट सकते हैं, उसे कहते हैं क्वांटा ऑफ एक्शन। एक सतह है जिस तक हम अपने टाइम को काट सकते हैं, उसे कहते हैं प्लांकियन टाइम, प्लांकियन टाइम, प्लांकियन स्पेस, प्लांकियन एक्शन।
اور یہ پلانکین ایکشن اب 1905 میں آ رہا ہے، اور اشریوں نے اس کو اتنی باریکی سے بیان کیا ہے کہ شاید خود پلانک نے بھی نہ کیا ہو۔ اشریوں کا یہ کام اقبال نے دیکھا تو اقبال دنگ رہ گئے، اور انہوں نے ان کو بار بار سراہا اور بار بار اپنے نوجوانوں کو، علماء کو متوجہ کیا کہ اس پہ غور کریں۔ اشری کہتے ہیں کہ جو ناؤ ہم کہتے ہیں اب جب ہم کہتے ہیں تو ایک اب کے اور دوسری اب کے درمیان خالی جگہ ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں مومنٹ آف ریسٹ، وہ خالی جگہ ہے۔ اب اسی وجہ سے کہ وہ جو کا خالی ہے، یہ ٹائم جو ہے ڈسکریٹ ہو جاتا ہے۔ اشری مانتے ہیں کہ ٹائم ڈسکریٹ ہے، اسپیس ڈسکریٹ ہے، ایکشن ڈسکریٹ ہے، کوانٹا آف ایکشن مخصوص کوانٹٹی ہے، کوانٹا آف ٹائم اور کوانٹا آف اسپیس مخصوص کوانٹٹی ہے۔ آج ماڈرن، یا اقبال نے سارا لکھا ہے، آج ماڈرن فزکس یہ مانتی ہے کہ اسپیس ایٹ اٹس ڈیپ لیول از اٹامک، اور اشری نے اس وقت کہا تھا کہ اسپیس ایٹ اٹس ڈیپ لیول از اٹامک۔ آج کوانٹم فزکس مانتی ہے کہ ایکشن از ایٹ اٹس ڈیپ لیول کوانٹائزڈ اینڈ اٹامک، اور اس کے بارے میں تو اتنے بڑے سائنسدان کو اقبال نے کوٹ کیا ایکشن والے حوالے سے، ذرا دیکھیے۔ پہلے یہ میں پڑھ لوں گا، اگلا اس کے بعد آ جائے گا۔ اقبال نے کہا ہے کہ ٹائم اکارڈنگ ٹو اشرائٹ is a succession of individual nows. From this view, it obviously follows that between every two individual nows or moment of time, there is an unoccupied moment of time. That is to say, a void time. اقبال یہ بھی جانتے تھے کہ ماڈرن فزکس بھی اشری فلسفیوں کے نقش قدم پر رواں دواں ہے۔ In fact, the verdict of modern science is exactly the same as that of the Asherites. For recent discoveries in physics regarding the nature of time assume the discontinuity of matter. حال ہی میں کینیڈا سے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حال ہی میں کینیڈا سے رچرڈ ٹی آرتھر کے ایک آرٹیکل نے اقبال کے خیال کی تائید کر دی ہے۔ مقالے کے ایبسٹریکٹ میں رچرڈ کے الفاظ دیکھیے: اشرائٹس ٹائم ایٹمزم از ویری مچ لائیو ایشو ان دا کانٹیکسٹ آف ماڈرن تھیریز quantum gravity and has been suggested both in the context of string theoretic and loop quantum gravity approaches. یہ اشریوں کی تھیری کے بارے میں 2017 میں کینیڈا میں ایک تھیسس ہوا ہے۔ خیر، اقبال نے پروفیسر روجیر کی کتاب فلاسفی اینڈ نیو فزکس سے جو الفاظ کوٹ کیے ہیں وہ دیکھیے: بٹوین ٹو ڈفرنٹ اینڈ امیجیٹلی کنزیکٹیو اسٹیٹس دا ورلڈ ریمینز موشن لیس. ٹائم is suspended so that time itself is discontinuous. There is an atom of time. پروفیسر روجیر نے ایگزیکٹلی وہ بات کی ہے جو اشری پہلے کر چکے ہیں۔ اس وقت فزکس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اسپیس ٹائم ڈسکریٹ ہے یا نہیں۔ اگر نیوٹن کی آئنسٹائن کی جنرل تھیری کی جو اسپیس ٹائم ایک ویو ہے، ایک جیومیٹری ہے، اگر اس کو اسٹرنگ تھیری والے ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ڈسکریٹ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گریویٹان ضرور دریافت ہو جائیں گے۔ وہ گریویٹان کو ڈھونڈ رہے ہیں جو اشریوں نے اپنے اس میں پریڈکٹ کیے تھے، اور انہوں نے اسے نام دیا تھا پوائنٹ ایونٹ یا پوائنٹ انسٹنٹ۔ ابھی پوائنٹ انسٹنٹ کا جو لفظ اقبال نے لکھا کہ اشریوں نے انہیں نام دیا تھا ان اسپیس اور ٹائم کے ذرات کو، اگر ان پوائنٹ انسٹنٹ کے لفظ پہ آپ غور کریں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ جب آئنسٹائن کہتا ہے کہ اسپیس ٹائم کو جوڑ دو اور اسپیس اور ٹائم کو الگ نہ رکھو کیونکہ یہ الگ ہیں نہیں، اور ان کو یوں جوڑ دو، کہتے ہیں انٹروون کر دو، سی دو، تو جب آئنسٹائن اس کو جوڑتا ہے تو کیا لفظ بولتا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیں: اسپیس ٹائم، مکان زمانہ، اوکے۔ اور جب اشری بول رہے ہیں پوائنٹ انسٹنٹ یا پوائنٹ مومنٹ یا پوائنٹ ایونٹ، تو کیا بول رہے ہیں؟ نقطہ لمحہ۔ اب وہ نقطہ لمحہ چھوٹی سطح پر کیا بول رہے ہیں؟ اسپیس ٹائم کا لفظ بول رہے ہیں، اور وہ لفظ دے رہے ہیں، اور وہ لفظ جب انہوں نے دیا آئنسٹائن کے سامنے نہیں تھا، لیکن 1997 کی اسٹرنگ تھیری میں وہ لفظ پریڈکٹ کیا گیا کہ گریویٹانز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور وہ آگے نکل سکتے ہیں اگر جنرل تھیری کو کبھی اسی طرح سے سمجھ لیا گیا کہ اسپیس جو ہے وہ ڈسکنٹینیوٹی رکھتی ہے۔ چلیے میں ختم کی طرف جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھا اقبال نے اس خیال کی تصدیق کی کہ اشریوں نے جو جواب دیا وہ لگ بھگ وہی ہے جو ماڈرن فزکس نے دیا۔ آج کی زبان میں کہیں تو جو اسٹرنگ تھیری دے رہی ہے، لیکن ایک لحاظ سے وہ اسٹرنگ تھیری سے بہتر جواب ہے، کیونکہ یہ جواب کسی حد تک اضافیت اور کوانٹم کو یونیفائی کرتا ہے۔ اضافیت میں اسپیس ٹائم آپس میں مل کر
کراس سیکشن کے اصول پر کل 4 ڈائمنشنز بناتی ہے جو آپ سمجھ چکے ہیں. ہم نے لیکچر کے پچھلے حصے میں اس پہ زور دیا تھا کہ 3 ڈائمنشن 4 ڈائمنشن میں کیسے پہنچتی ہے. تو کراس سیکشنز جو ہے کل 4 ڈائمنشن بناتے ہیں. یہ کراس سیکشنز ٹائم کے کوانٹم میں پلانکین سطح پر باریک فریمز ہیں. اشاعرہ کی تجویز کہ ایک کوانٹا آف ایکشن 2 لمحوں تک قائم نہیں رہ سکتا کوانٹم فزکس نے قبول کر لیا. ہر کوانٹا ذرا مشکل آ گیا شاید اس لیے آپ چلے میں اس کو بالکل ختم کروں. ہر کوانٹا آف ایکشن فقط ایک لمحے کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے اور اگلے لمحے میں دوبارہ تخلیق کیا جاتا ہے. یہ اشعری کہہ رہے ہیں. اب جب آپ وہاں پہنچے تھے اسپیشل تھیوری والی بات میں مجھے 1 منٹ کے لیے صرف توجہ دے دیں. اب جب وہاں پہنچے تھے تو آپ نے کیا دیکھا تھا کہ وہ جو 3D کا آبجیکٹ بن چکا تھا پوائنٹ سے لائن اور لائن سے سرفیس اور سرفیس سے یہ والا 3D کا جو آبجیکٹ بن چکا تھا وہ آبجیکٹ کیا کر رہا تھا؟ وہ آبجیکٹ 4th ڈائمنشن میں ٹریول کر رہا تھا. وہ آبجیکٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایکس ایکسس میں دایاں بایاں ہے اور زیڈ ایکسس میں آگے پیچھے ہے اور وائی ایکسس میں اوپر نیچے ہے تو ٹائم ایکسس میں پاسٹ فیوچر ہے. تو پاسٹ فیوچر میں ایک لائن بنتی ہے وہ بھی گراف پر, وہ پاسٹ فیوچر میں ٹریول کر رہا تھا. اب جب آپ کسی ویڈیو کو کاٹ دیں اور اس کی تصویروں کی فارم میں اسے لے لیں تو آپ کو اس کا ٹریول نظر آئے گا کہ پاسٹ کے پہلے سیکنڈ میں وہ ٹریول کے کس مقام پر تھا. آپ بے شک ہاتھ پہ دھراؤ اور پاسٹ کے آخری ٹریول میں وہ کس مقام پہ تھا. اب ذرا توجہ, وہ جب اس کو ٹریول کو کر رہا تھا تو وہ کاپیاں کہاں گئیں؟ جن کاپیوں کو ہم نے کہا تھا کہ پوائنٹ کے ساتھ کاپیاں جوڑیں تو لائن کی ڈائمنشن 1 ڈائمنشنل آبجیکٹ بنتا ہے. لائن کی کاپیاں جوڑیں تو 2 ڈائمنشنل آبجیکٹ بنتا ہے ریکٹینگل. ریکٹینگلس کی کاپیاں جوڑیں تو 3 ڈائمنشنل آبجیکٹ بنتا ہے کیوب. اب کیوب کی یہ کیوب ہے میرے ہاتھ میں, اس کی کاپیاں کہاں ہیں اگر وہ ٹائم میں جڑ رہی ہیں اور پرنسپل فالو کرنا ہے تو؟ جی ہاں, کوانٹم لیول پر بتایا جاتا ہے کہ جو ایکشن آف کوانٹا آف ایکشن ہے وہ پلانکین فریم میں بہت چھوٹا ہوتا ہے. اتنا باریک کہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ سلائس بہت باریک ہو, وہ اتنا باریک ہے اور وہ ایک ڈسکریٹ لیول پر ہے. ایک ڈسکریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمان و مقام میں ایک پوائنٹ پر ظاہر ہو رہا ہے لیکن اگلے پوائنٹ پر جو خالی والی جگہ ہوتی ہے ڈسکریٹ میں وہاں غائب ہو رہا ہے اور اس سے اگلے پوائنٹ پر دوبارہ ظاہر ہو رہا ہے. اس کی کاپیاں جو اشعری نے بتائی تھیں وہی جڑ رہی ہیں. اس کو سمجھنا آسان ہے لیکن اگر آپ ماؤس پوائنٹر کی حرکت کو ذہن میں لائیں جو کمپیوٹر کی اسکرین پہ ہوتا ہے, ادھر سے ماؤس پوائنٹر ادھر جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ حرکت کر رہا ہے حالانکہ وہاں کچھ بلب بجھ گئے ہیں کچھ بلب جل گئے ہیں. یہی ہوا ہے کہ جب یہ ایک پلانکین فریم سے دوسرے فریم سے تیسرے فریم میں اپنی کاپیاں جوڑ رہا تھا یا حرکت کر رہا تھا تو یہ حرکت اس ماؤس پوائنٹر کی حرکت تھی. یوں سمجھ لیں کہ اشعری یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے ہر انسانوں کی حرکت اس یونیورس میں ڈسکریٹ ہونے کی وجہ سے, یونیورس کے ڈسکریٹ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کے انسانوں کی حرکت اس یونیورس میں ماؤس پوائنٹر جیسی ہے. یوں سمجھ لیں کہ اشعری یہ کہہ رہے ہیں اور ایگزیکٹلی کوانٹم فزکس بھی یہ کہہ رہی ہے. تو اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے بچے اشعریوں کی کوانٹم فزکس کو دوبارہ سے نکالیں. چلیے جی, میں بالکل ابو ہاشم کو کوٹ کیا, باقلانی کو کوٹ کیا, دی کریٹو میتھڈ آف ڈیوائن انرجیز ایٹامک. چلیے بہت کوٹ کر سکتا تھا, مجھے ٹائم آپ لوگوں کا احساس ہے. اصل میں پیپر کی طرح سے اشعری نظریہ کو چلے میں یوں کر دیتا. اشعری نظریہ اقبال کے الفاظ. اشعری نظریہ کوانٹم کے مطابق یہ کائنات بہت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات یا کوانٹا جنہیں مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا سے مل کر بنی ہے. ان کوانٹا کی تعداد لامتناہی ہے کیونکہ خدا کی تخلیقی سرگرمی لامتناہی ہے. تازہ جواہر دم بدم وجود میں آ رہے ہیں اس لیے کائنات مستقل طور پر پرورش پا رہی ہے. کوانٹا کو وجود کی ضرورت نہیں ہے, وہ خدا کی تخلیقی توانائی میں ایک خزانے کی طرح موجود ہے اور جب اسے وجود ملتا ہے تو گویا خدا کی تخلیقی توانائی الوہیاتی توانائی بن کر ظاہر ہوتی ہے. اس جوہر ذرے کوانٹا یا ایٹم کی پوزیشن ہوتی ہے لیکن اسے اسپیس کی ضرورت نہیں ہوتی. بقول اقبال اشعری فلسفی حرکت کے جوہر کو ایکٹ آف کوانٹا کے طور پر لیتے ہیں جبکہ ماڈرن فزکس اسے ایکشن آف کوانٹا کے طور پر لیتی ہے. جسٹ ایکٹ آف کوانٹا اور ایکشن آف کوانٹا کا دونوں میں فرق اقبال نے بتایا. اشعریوں کے نزدیک یہ چھوٹے چھوٹے ذرات اسپیس سے نہیں بنے بلکہ اسپیس ان ذرات کے اجتماع سے وجود میں آئی ہے. چونکہ ان ذرات کے اجتماع سے اسپیس وجود میں آئی ہے اس لیے کسی جسم کی حرکت ان ذرات پر ڈسکریٹ ہی ہوگی. چنانچہ مکان کے ہر 2 ذرات کے درمیان جگہ خالی ہے. اقبال نے مشہور اشعری فلسفی نظام کا یہ خیال کوٹ کیا. نظام resorted to the notion of tafra or jump and imagined the moving body not passing through all the discrete positions in space but as jumping over the void between one position to another.
یعنی نظام نے ایٹموں کے چھلانگ لگانے کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ درمیان میں جہاں جہاں زمان و مقام کے ایٹم یا کوانٹا نہیں ہیں وہاں جگہ خالی ہے۔ اقبال کو معلوم تھا کہ ماڈرن فزکس کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے۔ It may however be pointed out that modern atomism has found a similar difficulty and similar solution has been suggested۔ اقبال کے بقول میکس پلانک کی کوانٹم فزکس نے بعین ہی اشری فلسفی اور نظام والا راستہ اختیار کیا ہے، اشری فلسفی نظام والا راستہ اختیار کیا ہے۔ اقبال نے پروفیسر وائٹ ہیڈ کی زبانی بتایا کہ میکس پلانک کی کوانٹم تھیوری کے تجربات میں ہم کسی ایٹم کا مسلسل راستہ تصور نہیں کر سکتے، جو اشریوں والی بات ہے۔ ان ویو آف the experiments relating to Planck's theory of quanta, we cannot imagine the moving atom as continuously traversing its path in space۔ اقبال کے نزدیک اشری فلسفی اور کوانٹم فزکس اس مقام پر ایک ہی پیج پر ہے۔ اقبال کے بقول کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ الیکٹران کسی راستے کے ہر مقام پر حرکت کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے، بلکہ ان کی حرکت کسی راستے پر مختلف مقامات کا ایک متواتر سلسلہ ہے جو ٹائم کے متواتر وقفوں میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ گویا ایک ایسی کار ہے جو سڑک پر مسلسل چلتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی، بلکہ وقفے سے ہر سنگ میل پر ظاہر ہوتی ہے اور دکھائی دیتی ہے۔ اقبال کے بقول اشری فلسفیوں کا ایٹمزم جدید کوانٹم فزکس کے اکتشافات کے ساتھ ہو بہو مشابہ ہے، اور تو اور جدید کوانٹم کے مطابق ہر پارٹیکل کا ایک اینٹی پارٹیکل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اشریوں نے اپنے رنگ میں بتائی ہے۔ اقبال کے الفاظ میں اشرین ایٹمز ایگزسٹ ان اپوزڈ کپلز ایز لائف اینڈ ڈیتھ، موشن اینڈ ریسٹ اینڈ پوزیس پریکٹیکلی نو ڈیوریشن۔ اقبال نے اسی موقع پر کہا کہ مسلمان علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حیران کن نظریہ پر مزید کام کریں اور اسے جدید سائنس کے قریب لے آئیں جو پہلے ہی اس راستے پر روانہ ہے۔ اقبال نے کہا کہ ان کی ڈیوٹی ہے ٹو برنگ اٹ ان ٹو کلوزر کانٹیکٹ ود ماڈرن سائنس وچ اپیئرز ٹو بی موونگ ان دا سیم ڈائریکشن۔ جی تو چاہتا ہے کہ اس موقع پر ہگز بوزان کو بیان کروں، لیکن ٹائم چھوڑ دیں۔ اقبال نے اشری فلسفیوں اور کوانٹم فزکس کے درمیان ایسی مماثلتیں تلاش کی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اقبال نے پروفیسر میک ڈونلڈ کے حوالے سے بتایا کہ اشری تھیوری کو پروفیسر میک ڈونلڈ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بدھ مت سے آ رہی ہے۔ اقبال نے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ قرآن سے آ رہی ہے اور آیت پیش کی وَإِمَّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم۔ ایک سوال کہ کیا اقبال نے ان تمام نظریات کی بحث کے دوران خود بھی کچھ تجویز کیا؟ اقبال کے بقول اشری مکان کے نقطے اور زمانے کے لمحے کے درمیان رشتہ جاننے میں ناکام رہے۔ اقبال نے کہا نقطے اور لمحے میں لمحہ زیادہ اساسی حیثیت کا حامل ہے، لیکن نقطے کو لمحے سے الگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نقطہ لمحے کی مینیفیسٹیشن کے لیے ضروری ہے۔ دراصل نقطہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف لمحے کو دیکھنے کا ایک بہانہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ یہاں اقبال نے لمحے کو اپنے نقطے پر فوقیت اس لیے نہیں دی کہ زمانہ اقبال کو مکان سے زیادہ پسند ہے، بلکہ اس بات کی تہ میں ایک عجیب و غریب فطرت کا راز پوشیدہ ہے۔ جلدی سے مجھے بتانے دیں، اگر آپ لاہور جا رہے ہوں اور آپ کی سپیڈ ہو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تو آپ لاہور کتنے 3 گھنٹوں میں پہنچیں گے؟ اگر آپ اپنی سپیڈ دوہری کر دیں تو آپ لاہور اس سے آدھے وقت میں پہنچیں گے، لیکن اگر آپ سپیڈ کو 4 گنا کر دیں تو آپ اس سے بھی آدھے وقت میں پہنچیں گے۔ اگر آپ اپنی سپیڈ کو گنا میں ڈبل کرتے جائیں تو کیا آپ ایسا وقت آئے گا کہ کبھی وہاں پہنچنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، بلکہ یہ نقطہ اسلام آباد والا اور وہ نقطہ لاہور والا آپ کے لیے ایک ہو جائیں؟ جی ہاں، جب آپ کوانٹا آف ایکشن اتنا بڑھا لیں گے کہ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ مکان پر اوور کم کر جائے گا آپ کا لمحہ۔ سمپل، میں اس پہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا۔ اقبال جو ہے اس وقت اس نقطے سے سوچ کہہ رہا تھا، نہ کہ زمانہ اس سے زیادہ۔ وہ بتا رہا تھا کہ نقطے اور لمحے میں لمحہ غالب رہتا ہے، اور ولا تسب الدہر والی آپ کے سامنے حدیث بھی ہے۔ اچھا جی، اب بالکل آخری ہے، سوری، ایک بات ضروری ہے کہ کیا اقبال نظریہ ارتقاء کو جانتے تھے؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی اور بڑی شدید حیرت ہوگی کہ 26 سال کی عمر میں اقبال نے علم الاقتصاد نامی ایک کتاب لکھی، اور یہ اقبال کی پہلی کتاب ہے۔ ابھی اقبال یورپ نہیں گئے تھے۔ اقبال نے 1903 میں یہ الفاظ لکھے، اب میں نے بہت کچھ لکھا ہوا تھا، میں چھوڑ رہا ہوں صرف ٹائم کی وجہ سے، تو یہ الفاظ لکھے 1926 میں: تمدن کے ابتدائی مراحل میں دیگر حیوانات کی طرح انسان بھی صرف نباتات اور قدرتی پھل پھول پر گزارا کرتا تھا۔
مگر انسان کے تمدن کا حقیقی سلسلہ اس دن شروع ہوتا ہے جب اس نے آگ کے خواص اور اس کا طریق استعمال معلوم کر کے اپنی خوراک پکانا شروع کر دی۔ محقق واکر کے نزدیک انسانی قبائل کی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ وبا اور قحط کے وسائل کسی قوم کی آبادی کو مستقل طور پر کام نہیں کر سکتے۔ وسیع معنوں میں زندگی کا قیام ایک کلیہ، ایک قانون کے تابع ہے جس کو فلسفی قانون بقائے افراد قویہ کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کچھ کلک ہوا ہوگا، سروائیول آف دی فٹسٹ کہتے ہیں۔ قانون بقائے افراد قویہ 26 سال کے اقبال کے الفاظ، اقبال کی اپنی اردو ترجمہ نہیں ہے۔ قانون بقائے افراد قویہ کے الفاظ میں اقبال نے دراصل ڈارون کے قانون سروائیول آف فٹسٹ کا ترجمہ کیا ہے۔ اقبال نے اس مضمون میں ڈارون کا نام کہیں نہیں دیا، فقط یہی کہا کہ فلسفہ کے نزدیک اسے قانون بقائے افراد قویہ کہا جاتا ہے، اور لکھا تقریباً تمام حکمائے حال، اب سمجھا رہے ہیں، تمام حکمائے حال اس امر پر متفق ہیں کہ نظام عالم کا ہر حصہ اس قانون کے عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ کیا نباتات، کیا حیوانات اور کیا انسان، سب کی بقا و فنا کا اصلی راز اسی قانون میں ہے۔ تم جانتے ہو کہ وسائل و اسباب ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں۔ بس جب میں نے جب یہ پڑھا تم جانتے ہو، پوری کتاب میں بار بار تھا، تو مجھے بڑا مزہ ہے کہ اس زمانے میں رائٹر جو ہے وہ قاری کو مخاطب کرنے کے لیے کہتا تم جانتے ہو کہ وسائل و اسباب ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں۔ بس جب یہ اسباب و وسائل دفعتاً متغیر ہو جائیں اور جانداروں کے کسی خاص طبقے میں وسائل بقا کے تغیر کے ساتھ ہی ان کے مطابق تبدیلی پیدا کر سکنے کی صلاحیت نہ ہو، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ طبقہ فنا ہو جائے گا اور وہی حیوان محفوظ رہیں گے جو ان وسائل متغیر شدہ میں قائم رہنے کی قابلیت رکھتے ہوں۔ مثلاً فرض کرو کہ کسی ملک کی آب و ہوا میں دفعتاً اس قسم کی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے کہ جو چارپائیوں کے حق میں نہایت مضر ہے۔ اس حال میں صرف وہ چارپائے زندہ رہ سکیں گے جن کے قوا میں تبدیلی شدہ آب و ہوا کے متحمل ہو سکنے کی قابلیت ہوگی، باقی سب فنا ہو جائیں گے۔ غرض کے نظام عالم کے ہر حصے میں جانداروں کے درمیان ایک قسم کی مساف ہستی شروع ہے جس میں قوی افراد فتح پاتے ہیں اور ضعیف و ناتواں اس افراد صفحہ عالم سے معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں آگے بہت کوٹ کر سکتا ہوں، تشکیل میں بھی ہے، خطبات میں اس میں بھی ہے، جو یہ میں نے لکھا ہوا ہے، جو آپ کا ہے 1908 کا PhD کا مقالہ، اور آپ کے 1910 کے اقبال کے 1910 کے مضمون ملت بیضاء میں قانون انتخاب فطری کے اکتشاف عظیم کی بدولت انسان اپنے خانوادہ کی تاریخ کا عقلی تصور قائم کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ قانون انتخاب فطری کس کو کہہ رہا ہے؟ لا آف نیچرل سلیکشن کا نام ہے قانون انتخاب فطری، نہایت باریکی سے، بلکہ اقبال تو خود فلاسفر آف ایولیوشنری تھیوری تھا۔ اقبال تو ایولیوشنری تھیوری جانے گا کیا؟ اقبال دیکھیے ذرا، نظریہ ارتقاء اقبال کے پسندیدہ نظریات میں سے تھا۔ اقبال نے شاعری میں جا بجا اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی نظریہ کی بدولت اقبال نے بطور ایک نظری سوشیو بیالوجسٹ اپنا نظریہ ارتفاع قائم کیا، جس میں شاہین اور خودی کی بلندی اور سب ایک فلسفی ہے جس کو ایک نظام فکر میں جکڑا ہوا ہے، اور پیش کیا نظریہ ارتفاع پیش کیا، جو اقبال کے مکمل نظام فکر کا واحد ایسا کانٹینٹ ہے جس میں آ کر اقبال کا ہر فکری دھارا مل جاتا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اقبال کے مکمل نظام فکر پر ترتیب وار گفتگوؤں کا کوئی سلسلہ کہیں شروع کروں تاکہ اقبال کا اپنا فلسفہ الگ سے سامنے آ سکے، کیونکہ یہ مطالبہ سالہ سال سے موجود ہے کہ اقبال کا اپنا فلسفہ کیا ہے۔ اور خطبات میں اقبال نے نظریہ ارتقاء پر اپنا تبصرہ بھی رقم کیا ہے کہ ڈارون کے نتائج کنوتی ہیں۔ خطبات میں البتہ اقبال نے تخلیق آدم کے ارتقائی نظریے کی تائید کی ہے اور قرآنی آیات کی مدد سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تخلیق آدم کا یہ نظریہ دراصل قرآنی نظریہ ہے۔ جانے سے پہلے وہ آیت جس پہ اقبال بہت سی آیات دی ہیں، جس پہ اقبال نے ساتھ جملہ یہ لکھا کہ اس کا تو رد بھی ممکن نہیں ہے، وہ آیت یہ ہے ثم خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا۔ کم کا صیغہ بتا رہا ہے کہ سب کی بات ہو رہی ہے، سب انسانوں کی۔ ثم خلقناکم، پھر تمہیں سب انسانوں کو پیدا کیا ہم نے۔ ثم خلقناکم ثم صورناکم، پھر تم سب انسانوں کو ہم نے صورت دی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ انسانوں کو سجدہ کرو۔ تو اقبال انسانوں کو ملائکہ کا سجدہ یہ مانتے ہیں کہ جو ایک اونٹ ایک پٹھانوں کے 10 سال کے بچے کے پیچھے سر جھکا کے چل پڑتا ہے اور وہ اس کی ناک میں نکیل ڈالے ہوئے ہوتا ہے، تو اقبال یہ مانتے ہیں کہ وہ فرشتوں نے اس کا سر جھکا رکھا ہے، وہ خود اگر فرشتہ ہے تو اس نے خود سر جھکا رکھا ہے۔ یہ کائنات، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ سب ملائکہ ہیں، قوتیں ہیں، اور انہوں نے سب نے انسان کے آگے سر جھکا رکھا ہے، اور اس لیے انسان ان کو بے دریغ استعمال کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے انسان کو سجدہ کر رکھا ہے۔